अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज गुफ्तगू की आगाज यानी हमारे शो का आगाज करते हैं एक बड़ी ही तकलीफ दह खबर जो कल आपके सामने आई। 4 रोज से हमने देखा कि पाकिस्तान के मायनाज ऑन्कोलॉजिस्ट एंड ब्लड डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर ताहिर शम्सी ब्रेन हैमरेज के बाद जेर इलाज थे आगा खान अस्पताल में, और कल हमारे गुफ्तगू के दौरान ही, हमारे शो के दौरान ही ये बड़ी तकलीफ दह खबर आती है कि वो इंतकाल कर गए, खालिक हकीकी से जा मिले। और यकीनन हमारे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए ये काफ़ी एक सदमे की बात थी। आप कई दफ़ा उनको आज पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे देख चुके हैं, खुसूसन हमारी कोविड ट्रांसमिशन का वो एक बहुत ही अहम हिस्सा रहे हैं। आप जानते हैं कि उन्होंने ही पाकिस्तान में प्लाज्मा के जरिए, यानी जो रिकवर्ड कोविड पेशेंट्स हैं उनके प्लाज्मा के जरिए इलाज करने का तरीका बताया। इसके अलावा आप कहें कि पहली दफ़ा उन्होंने 2016 में उनको अमरीका की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, और उनकी बेपनाह कामयाबियां और अचीवमेंट्स हैं एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड एज अ डॉक्टर। और मैं आपको ये भी बताऊं कि रमज़ान के दौरान हमारी टीम में एक खास मेंबर, यानी वक्ती तौर पे हमारे एक इंटर्न ने, एक वॉलंटियर ने हमें ज्वाइन किया था, जो कि बड़ी तकलीफ में आ गए थे बिकॉज उनकी बहन जेर इलाज थी और यकायक उनको खून के अतिये की ज़रूरत थी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डॉक्टर ताहिर शम्सी को जब भी हमने रुजू किया है, चाहे वो किसी के इलाज के मामले में हो, खून के अतिये के हवाले से हो कि फौरी तौर पर ब्लड डोनेशन चाहिए, ही वॉज ऑलवेज देयर। और यही वो हमारे अच्छे अमल होते हैं, हमारी लोगों के साथ लेन देन का तरीका होता है, हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं जो हमारे साथ रहती हैं। तो यकीनन हम उनके लिए दुआगो हैं, उनकी फैमिली के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और उनकी फैमिली को इस मुश्किल वक्त में सब्र अता करे। आइए सबसे पहले एक पैकेज दिखाते हैं। बड़ी अहम बातें किया करते थे, खुसूसन इनका जो इदारा NIBD की बात अगर की जाए तो यकीनन बहुत फ़ाल रहा है और हज़ारों सैकड़ों लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। ये पैकेज उनकी नुमाया कारकर्दगी के हवाले से, उनकी कामयाबियों के हवाले से। लेट्स टेक अ लुक एट इट। अमराज़े खून प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शम्सी इंतकाल कर गए। उन्हें ब्रेन हेमरेज के बाइस कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां गुज़िश्ता 5 रोज से ICU में जेर इलाज थे। 1996 में पाकिस्तान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुतारिफ करवाया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 650 ऑपरेशन किए, 100 से ज्यादा तहकीकी मज़ामीन भी लिखे। उन्होंने 2011 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लड डिजीज कायम किया। डॉक्टर ताहिर शम्सी NIBD में स्टीम सेल प्रोग्राम के डायरेक्टर और रॉयल कॉलेज के पैथोलॉजिस्ट फेलो भी रह चुके हैं। उन्हें डाउ ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने डॉक्टर ताहिर शम्सी को 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। अच्छा, इस प्रोग्राम में यकीनन उनकी जहां मुख्तलिफ अचीवमेंट्स का जिक्र हो रहा है, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने जो गुफ्तगू की थी, आई थिंक दिस इज अ डे टू रिमेंबर डॉक्टर ताहिर शम्सी, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफ आवर कंट्री। आइए देखते हैं जब वो लास्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे प्रोग्राम पे आए तो उन्होंने क्या कहा था। ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और हेमेटोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर वक्त देने के लिए। तो हमने बहुत आर्टिकल्स देखे हैं, वेस्ट में अक्सर बात की जाती है कि हमारे यहाँ जो ये ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया की बात की जाए, इवन सर्टन काइंड्स ऑफ कैंसर, इज इट बिकॉज, यानी इसका कोई लिंक है कजन मैरिजेस से? बहुत शुक्रिया सिद्रा अपने प्रोग्राम में आज मुझे दावत देने का। हमारे यहाँ अगर हम ये देखें पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के, तकरीबन हर 3 में से 2 जो शादियां पाकिस्तान में हो रही हैं वो फैमिली के अंदर हो रही है, चाहे फर्स्ट कजन हो या सेकंड कजन हो या एक्सटेंडेड फैमिली। सही। अच्छा, ये हम अब देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां, एक किस्म की बीमारियां एक ही खानदान में पाई जा रही है। बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक भाई के यहाँ, दूसरी बहन के यहाँ, तीसरे भाई के यहाँ, कजन के यहाँ, और एक ही बीमारी के साथ पैदा हो रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ जीन्स जो है वो खानदान में रन करती है जी। और अगर आपस की शादियां हो खानदान के अंदर, तो 2 ऐसे अफराद की शादी होने का की वजह से कि दोनों में एक खराब वाली जीन मौजूद हो, उसका इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 68% बढ़ जाता है। जी जनाब, तो जिस तरह की बात कर रहे थे डॉक्टर ताहिर शम्सी, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, और यही एक लेगेसी होती है। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड हेमेटोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान। इनकी लेगेसी है जी NIBD, एंड आई होप दैट ये इदारा अपना जो इसका काम है, जो इसने एक
اس ویژن کو لے کے چلے ہیں وہ کنٹینیو کرے گا. لیکن آج خصوصی طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اورنگزیب عباسی, اور میں سوچ رہی تھی کہ جہاں ہم دیگر امراض کا ذکر کرتے ہیں, اسٹروک کے بارے میں بھی ہم نے پہلے پروگرام کیا, لیکن جیسے ڈاکٹر طاہر شمسی آلسو سفرڈ فرام برین ہیمریج یا اسٹروک جو ینگ لوگوں میں, جو بظاہر بڑے فٹ لوگوں میں ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے کس طرح ہم اوائڈ کر سکتے ہیں, پریونٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اورنگزیب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آپ کنسلٹنٹ نیورو سرجن ہیں ایٹ دا میڈیکیئر ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل ہم بڑے کامنلی یہ بات سن رہے ہیں کہ ایمریج لوگوں کو ہوتا ہے اور ینگ ایج میں ہوتا ہے, اور کئی لوگوں کے لیے یا تو یہ اسٹروک ان کو پیرالائز کر دیتا ہے یا جان لیوا ثابت ہوتا ہے. مجھے بتائیے گا اس کی فریکوینسی کیوں بڑھ گئی ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ تھینک یو سدرا, تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں بالکل اس کی فریکوینسی بھی بڑھ گئی ہے, اور اس کی جو یوزلی اگر ہم دیکھیں گے وجوہات کیا ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے ہائپر ٹینشن کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے, اسٹریسفل لائف اسٹائل کی وجہ سے, اور اگر لیور فنکشن جو ہے وہ ڈیرینجڈ ہو, یا جو لوگ جو ہے وہ وارفیرن یا ایسکارڈ کی میڈیکیشن وغیرہ یوز کر رہے ہوں. تو اس کے علاوہ جو فاسٹ فوڈ ہمارے یہاں اویلیبل ہوتے ہیں اب تو بہت عام ہو گئے ہیں, تو ان کا یوز فیٹ کو بڑھا دیتا ہے, کولیسٹرول کو بڑھا دیتا ہے, اینڈ دیز آر دی موسٹ کامن کازز ان آور ریجن. بالکل صحیح. تو اگر ہم سر کی طاہر صاحب کے کیس کو دیکھیں تو اس کیس میں بھی ان کے 2 رسک فیکٹر بڑے کامن تھے ان میں. ایک تو ہی واز ڈائبٹک اینڈ ہی واز ہائپر ٹینسو. تو یہ 2 وجوہات جو ہیں وہ بہت زیادہ فریکوینسی بڑھا دیتی ہے ہیمریج کی. صحیح. اچھا, ہیمریج میں بھی پھر 2 ٹائپس ہیں. ایک ہم کہتے ہیں اسکیمک اسٹروک, ایک ہیمریجک. اسکیمک میں یہ ہوتا ہے کہ ویسل بالکل پتلی ہو جاتی ہے, کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے, اور بلڈ سپلائی پراپر نہیں پہنچ پاتی. اور ہیمریجک جو ہے وچ از 30%, اس میں ویسل جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے اور پورے برین, پیرنکائما برین کا جو حصہ ہے اس میں بلڈ پھیل جاتا ہے, اور وہ کمپیریٹیولی زیادہ ڈینجرس ہے جو ڈاکٹر صاحب کو ایشو ہوا تھا. اب آپ کا دوسرا سوال کہ یہ پریزنٹ کیسے کرتا ہے. دیکھیں جو بھی ویسکولر لیجنز ہوتے ہیں, جو بھی خون کی وجہ سے, دماغ میں ہونے کی وجہ سے جو بھی چیز ہوتی ہے وہ سڈن ہوتی ہے. تو اچانک سے سر درد ہونا شدید, اچانک سے ہاتھ پاؤں کی کمزوری کا ہونا, اور ہوش کا چلا جانا اچانک سے, یہ سمٹمز ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, جی سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب, مجھے بتائیے گا, آپ نے شروع میں ذکر کیا ایسکارڈ کا, اور جو میڈیکل کنڈیشنز یا لائف سٹائل آپ کو تھوڑا سا زیادہ اٹ انکریزز یور پروپینسٹی آف گیٹنگ اے برین ہیمریج. آپ نے کہا کہ اس میں ڈائبیٹک ہونا یا ہائپرٹینسو ہونا. جہاں آپ نے ایسکارڈ کا ذکر کیا, دیٹس اے ویری ریگولر بلڈ تھنر. جب آپ کا خون پتلا ہوتا ہے تو پھر ہیمریجنگ کی پروپینسٹی یا اس کی پاسبلٹی بڑھ کیوں جاتی ہے؟ دیکھیں کیونکہ ہم پلیٹلیٹس جو ہیں ان کے ورک کو جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں تاکہ کہیں دل میں یا دماغ میں کہیں کلوٹ نہ بنے. اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں بلڈ تھنر دینے ہوتے ہیں ان پیشنٹس کو جن کو پہلے سے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا اسکیمک اسٹروک ہو چکا ہے. اب وہ بلڈ تھنر تو لے رہے ہیں, لیکن آن دا ادر اینڈ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ہیموریجک اسٹروک نہ ہو جائے, اینڈ دیٹ از اے رسک دے ہیو ٹو ٹیک. دے ہیو ٹو ٹیک دی میڈیکیشن. تو یہ رسک ہمیشہ رہتا ہے ایٹ سرٹن پوائنٹ. تو یہ تو بالکل ان پیشنٹس میں جو ہے. ہیمریجنگ کو اگر عام الفاظ میں لوگوں کو سمجھایا جائے, از اٹ دی کائنڈ آف بلیڈنگ دیٹ کین ناٹ بی کنٹرولڈ, یا یہ جیسے آپ نے کہا کہ ویسل پھٹ جاتی ہے اور جگہ جگہ یعنی اس جگہ پہ خون پھیل جاتا ہے؟ دیکھیں بالکل اس میں جیسے میں نے کہا 2 قسم کے اسٹروک ہوتے ہیں, کہ اسکیمک جس میں بہت ہی پتلی ہو جائے ویسل, یا ویسل پھٹ جائے. پھٹتی ہے تو بلڈ کتنا پھیلتا ہے, اگر بہت زیادہ, لیٹ سپوز اگر میں میڈیکل ٹرم میں 35 ml تک ہو تو دیٹ از اے ہیوج والیوم آف دا بلڈ جو برین میں آ جاتا ہے. لیکن اگر 5 ml تک بلڈ نکلا, پھر وہاں پہ کلوٹنگ ہو گئی, تو یہ اب اللہ نے بندے کو سیو کر دیا. لیکن اگر میسو ہو تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہوش کا لیول چلا جاتا ہے اور مریض جو ہے بے ہوش ہو جاتا ہے. میکسیمم ہم اس وقت اس کی سرجری کر کے وہ کلوٹ نکال سکتے ہیں, لیکن اگین ورلڈ اوور اس کے ریکوری کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اس طرح کی کنڈیشن میں. سر ویسے آپ جنرلی جو بات کر رہے ہیں, برین ہیمریج اگر ہو, زیادہ بلیڈنگ نہ ہو, تو کیا پیشنٹس معجزاتی طور پہ آپ لوگوں کی کاوشوں سے کمپلیٹلی ریکور کر سکتا ہے؟ جی بالکل, ایسے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جن کا ہم انویسٹیگیشن کی اگر میں بات کروں, سی ٹی اسکین از دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ڈو. جب ہم سی ٹی اسکین کرواتے ہیں تو اس میں ان کو یہی جو میں نے باتیں بتائی کہ اچانک بے ہوش ہو جانا, ہاتھ کی کمزوری محسوس ہونا, یا فٹس جھٹکے پڑنا,
اور وہ جب آتے ہیں ہم اسکین کرواتے ہیں تو وہاں پہ بلڈ کلاٹ پڑا ہوتا ہے جو ہمیں سی ٹی اسکین پہ نظر آتا ہے، لیکن بہت چھوٹا سا ہوتا ہے 5 ml کا 6 ml کا، تو وہ پیشنٹ کو ایک ٹرانزینٹ قسم کا اسٹروک تھا اور اس کی بچت ہو گئی. اب فیوچر میں اس کو ایسے عمل کرنے ہیں، ایسا لائف اسٹائل اپنانا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. بالکل صحیح. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ لائف اسٹائل، ہم خصوصاً بات کرنا چاہیں گے ینگ لوگوں کی. اگر وہ ہائپر ٹینسو نہیں ہیں، ان کو ڈائبٹیز نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کون سے فیکٹرز ہیں؟ کیا ہائی کولیسٹرول کی وجہ سے آپ کی ہیمریجنگ چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ جی بالکل سدرا، اگر کولیسٹرول ہائی ہو تو اس کی وجہ سے اسٹروک کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ایک تو ہمارے اس پورے ریجن کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ایکسرسائز بالکل نہیں ہے، فاسٹ فوڈ کا یوز بہت زیادہ ہے، ریگولر میڈیکل چیک اپس نہیں ہوتے، اور لائف اسٹائل جو ہے، ورکنگ لائف اسٹائل، وہ بہت زیادہ اسٹریسفل ہے. تو دیز آل فیکٹر لیڈز ٹورڈز دی اسٹروک. بالکل صحیح. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ کارڈیک ڈیزیز، اور کارڈیک ڈیزیز ول لیڈ ٹو دی برین اسٹروک. ڈاکٹر صاحب، واٹ اباؤٹ گریف؟ کئی لوگ دیکھتے ہیں کہ صدمے یا اداسی کی وجہ سے ہم سننے میں آتا ہے کہ جی کوئی بہت ہی تکلیف دہ یا بری خبر سنی اور اس کے بعد یا کسی نے رسپونڈ کیا. گریف کا، صدمے کا، کسی شوق کا کیا تعلق ہے برین ہیمریج سے؟ دیکھیں، یوزلی شوق جو ہے اس کو یوزلی وہ کارڈیک اٹیک کی طرف زیادہ جاتا ہے. صحیح. اچھا، جہاں پہ بھی بلڈ کا کنیکشن ہے، کارڈیک اور برین ایک ساتھ ہی ہے. اگر کارڈیک ایکٹیویٹی رک جاتی ہے، جو عموماً ہوتا ہے شوق میں، تو اس کی وجہ سے اگر برین کو بلڈ 3 to 4 منٹس تک نہ ملے تو اس کی ایکٹیویٹی بہت ویک ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس طرح سے وہ انڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں برین کو، شوق جو ہوتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ صدمے یا شوق کی وجہ سے پہلا امپیکٹ تو کارڈیاک یعنی دل کی طرف جاتا ہے، لیکن کئی لوگ یہ بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ یکایک سر میں بہت تیز درد ہوا، ٹیس اٹھی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، یا تو ایک آنکھ سے یا دونوں آنکھوں سے. یہ کیا فینومینا ہوتا ہے اور اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ دیکھیں، اگر کوئی پیشنٹ اس طرح کی کمپلین کرتا ہے کہ اس کو بہت شدید ہیڈ ایک ہوا، 3-4 منٹ کے لیے ہوا، پھر اس کو بلیک آؤٹ ہو گیا جس طرح آپ نے بتایا، تو اب یہ ایک براڈ ٹرم ہے. یہ مائگرین بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے برین میں کوئی پانی کی جھلی بنی ہو، کوئی ٹیومر بنا ہوا ہو، یا کسی ویسل کا اپنی سائز سے بڑھ جانا ہو. صحیح. اس میں پھر ہم انویسٹیگیشنز کی طرف جاتے ہیں، جیسے ہم ڈیجیٹل سبسٹریکشن اینجیوگرافی کرواتے ہیں، MRI برین کنٹراسٹ فل اسٹڈی، وہ ہم کرواتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آئدر برین میں کوئی ایشو تو نہیں ہے. اور اگر ہم انیشلی ان سے ہسٹری لیتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ کہیں فیملی میں کوئی مائگرین وغیرہ کا ایشو یا اس طرح کے ایشو. پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس اور جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی اپنے اس میں بتا رہے تھے کہ ان کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے. صحیح. کہ بھائی ہمارے 1-2 بھائی بہن تھے، ان کو اسٹروک ہوا، کسی نہ کسی کو یہ. جی بالکل، میرے پاس بھی ریسنٹ آئے تھے، ان کے 2 بھائیوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی کامن کمپلینس ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم سننے میں آتا ہے کہ یکایک اگر اسٹروک کی سی کیفیت ہے تو لمبس کی کوآرڈینیشن یعنی ہاتھ پیر کو کوآرڈینیٹ کرنا، اس کو اٹھانا جھکانا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر آپ کے لیے الفاظ کو ایک جملے میں پرونا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی اسپیچ سلرڈ ہو جاتی ہے. یہ دونوں کس طرح کی انڈیکیشنز اور اس وقت فوری طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، فوری طور پہ تو ان کو ایمرجنسی لے جانا چاہیے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ دلوانی چاہیے، فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ کہ بلڈ جو ہے وہ اگر کہیں ہیمریج ہوا کہاں پہ، اگر وہ برین کے فرنٹ والے ایریا میں ہے یا پیرائٹل میں ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اسپیکنگ میں، کوآرڈینیشن میں، ہاتھ پاؤں کی کمزوری، یا پھر یہ ہوتا ہے سیریبیلم کے ایریا میں جہاں پہ ان کو کوآرڈینیشن کی مشکل یا بولنے میں تکلیف ہوتی ہے. اب اگر اس طرح کے کیسز جو ہے فوراً ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں جانے چاہیے جہاں پہ ان کا سی ٹی اسکین ہونا چاہیے اور ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دینی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا، اور اگر ایسی کوئی صورتحال فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جایا جا سکتا اور آپ گھر میں موجود ہیں تو کوئی فوری طبی امداد جو ہم ایسے پیشنٹ کو دے سکیں؟ جی بالکل. اگر اور کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ پیشنٹ کو جو ہے وہ ایک طرف لٹا دیں، جیسے رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ، سیدھا نہ لٹائیں. صحیح. بیکاز اگر فٹس وغیرہ پڑتے ہیں یا اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو جو کھانا انہوں نے کھایا ہے وہ سیدھا سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے، تو وہ سچویشن کو اور زیادہ ورس کر دیتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پیشنٹ کو ایک طرف لٹا دیں، آئیدر رائٹ اور آئیدر لیفٹ. اس سے یہ ہوگا کہ
اگر ان کو فٹس پڑتے ہیں, اگر وہ بیہوشی کی طرف جاتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ان کا سانس کا جو میکینزم ہے وہ بند نہیں ہوگا, یا اگر وہ وامٹ کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ان کی سانس کی نالی میں نہیں جائیں گی, یا ٹنگ فال جسے ہم کہتے ہیں کہ بیہوشی کی وجہ سے زبان جو ہے وہ الٹ گئی, اب وہ ایسا ایشو ان کو نہیں ہوگا, ان کو آپ سائڈ رول کر دیں پیشنٹ. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی اہم انفارمیشن تھی. ایک تو کوشش کریں کہ فوری طور پہ ایسے شخص کو طبی امداد ملے, اس کو آپ کسی ایمرجنسی میں لے کے جائیں, اور فوری طور پہ گھر پہ آپ اس کو ایک کروٹ پہ یا تو دائیں یا بائیں لٹا دیں, تاکہ اور جو مزید کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, ان کی سانس کی نالی میں کھانا اٹکنا, وامٹ آنا, ٹنگ فولڈ ہونا, ان سے آپ بچ سکے. بہت شکریہ. ڈاکٹر اورنگزیب ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, بٹ سردیوں میں ایسا لگتا ہے کہ انسیڈنس بڑھ جاتی ہے, سو پلیز بی ویری کیئرفل, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک.